अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज ज़िक्र करेंगे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जो चीन का दौरा है। ये दौरा क्यों इम्पोर्टेंट है? इस दौरे में क्या जो फ़ैसले हैं, अहम जो डेवलपमेंट्स हैं वो एक्सपेक्टेड हैं? और इस दौरे के अंदर चीन पाकिस्तान से क्या चाहता है और पाकिस्तान की जो चीन से क्या तवक्कुआत हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक तो ये आपको बताना है कि ये जो दौरा है, ये पहला दौरा है जब से जो आसिम मुनीर हैं, वो आर्मी चीफ तैनात हुए हैं 29 नवंबर पिछले साल, और ये चीन का उनका पहला दौरा है। तकरीबन 5 माह के बाद जब से उनकी तैनाती हुई है, ये दौरा हो रहा है। तो इस सिलसिले में एक सवाल ज़रूर उठाया जा रहा है कि आखिर इतना लंबा अरसा क्यों लगा? वैसे तो 5 महीने को बहुत ज़्यादा अरसा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की अगर बात करें, और जब कोई आर्मी चीफ तैनात हो या फिर पाकिस्तान के अंदर कोई नया वज़ीर आज़म मुंतखब हो, तो आप एक बात याद रखें कि जो हमारी नेचर ऑफ रिलेशनशिप है, उसमें पहला दौरा हमेशा वो बेशक पाकिस्तान का नया वज़ीर आज़म हो या फिर नया आर्मी चीफ हो, वो दौरा करता है सऊदी अरब का। और वो दौरा अगर विद इन डेज़ नहीं तो विद इन वीक्स होता है। जो दूसरा दौरा है वो बेशक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो या फिर पाकिस्तान का आर्मी चीफ, वो जाता है चीन के दौरे पर। और जो पाकिस्तान की चीन के साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कितनी सिग्निफिकेंट है। उसको सामने रखते हुए जब भी कोई नया आर्मी चीफ आता है, तो यकीनी तौर पर सऊदी अरब के बाद उसका पहला दौरा, सऊदी अरब के बाद जो दौरा वो करता है किसी गैर मुल्की, वो चीन का ही होता है। और यूजुअली हफ्तों के अंदर ही ये दौरा हो जाता है। तो क्या वजह है कि आर्मी चीफ जो मौजूदा हैं, इनको ये दौरा करने में इतना टाइम लगा? इसकी 2-3 वजूहात हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँ। एक, कि जो आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के अंदर जो टेक ओवर किया, चार्ज संभाला, आर्मी चीफ की कमान संभाली, तो आपको पता है कि एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में उन्होंने ये चार्ज संभाली, क्योंकि एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस आज भी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है। फिर जो उनके प्रीडिसेसर्स थे, यानी कि रिटायर होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उनका एक बहुत बड़ा बैगेज था जिसकी वजह से जो फौज का इमेज है, पब्लिक इमेज, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ, आज भी बहुत ज़्यादा मुतासर है। तो एक तो ये वजह थी कि जब उन्होंने चार्ज संभाला, तो सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए जो इंटरनल आर्मी के अंदर जो मामलात थे उनको देखना था। फिर मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस वक्त भी नहीं थी, अभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से ये जो दौरा है वो इमीडिएटली ना हो सका। दूसरा, इसकी जो एक और बहुत रीज़न है, क्योंकि बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि बावजूद इसके इन तमाम मामलात के जो आर्मी चीफ हैं वो सऊदी अरब के दौरे पर भी गए, उसके अलावा वो यूके के विज़िट भी उन्होंने किया, और इसी तरह से वो यूएई भी गए। तो आखिर फिर चीन जाने में क्या कबात थी? बिल्कुल ये एक लेजिटिमेट क्वेश्चन है। जो दूसरी वजूहात है, जो आई थिंक जो ज़्यादा प्लॉजिबल है, ज़्यादा समझ भी आती है, कि जब यहाँ पर आर्मी चीफ की तैनाती हुई, तो इसी अरसे में आपको पता है कि चीन के अंदर एक ट्रांजिशन हो रही थी। वैसे तो उनके जो सदर हैं शी जिनपिंग वही हैं, लेकिन मार्च में आपको पता है कि उन्होंने रिकॉर्ड जो थर्ड 5 ईयर टर्म है उसका आगाज़ किया है। और चीन का निज़ाम ऐसे है कि सदर तो अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन बाकी उनकी जो काबीना है, उनके वज़ीर आज़म हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके जो मिलिट्री लीडरशिप है, वो तब्दील हो गई है। मीन कि उसमें वहाँ पे एक ट्रांजिशन का पीरियड चल रहा था, जिसमें जो आर्मी चीफ के विजिट से जो रिलेटेड चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है। उसमें जो चीन के वज़ीर दिफा हैं, वहाँ पे तब्दीली हुई है। चीन की जो फ़ौज की क़यादत है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, वहाँ पे तब्दीलियाँ हुई हैं। तो ऐसी सूरत में जब चीन के अंदर ये तब्दीली आ रही थी, तो ज़ाहिर है कि डज़न्ट मेक एनी सेंस कि जो आर्मी चीफ हैं वहाँ पे जाएँ और एक ऐसी क़यादत से बातचीत करें जो आउट गोइंग हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी। अब क्योंकि आपको पता है कि मार्च में ये ट्रांजिशन का जो फ़ेज़ है वो मुकम्मल हो गया है। जो चीन के सदर हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी जो तीसरी टर्म है उसका आगाज़ कर दिया है, और उसके साथ जो नई उनके वज़रा हैं, नई उनकी काबीना है, नए वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने भी काम शुरू कर दिया है। तो इसलिए अब जो आर्मी चीफ़ हैं वो उस दौरे पर गए हैं। उनके इस दौरे का जो पहला रोज़ था, उन्होंने जो चीन का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी,
وہاں پر انہوں نے دورہ کیا، وہاں پہ ملاقاتیں ہوئیں. جو ISPR کی طرف سے پریس ریلیز سامنے آئی ہے اس میں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ مزید ان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی. یہ انہوں نے نہیں کہا کہ آیا کہ ان کی کسی سویلین قیادت ڈیفنس منسٹر سے تو آئی تھنک کہ ملاقات ضرور ہوگی، کہ کیا ان کی چین کے صدر سے بھی ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی. آئی تھنک دیٹ از امپورٹنٹ. یہ ایک دو روز میں ہمیں ڈیفینیٹلی پتہ چل جائے گا. اب یہ دورہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ آئی تھنک یہ دورہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو خطے کے اندر جو ایک تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو چین اور امریکہ کے درمیان ایک سرد جنگ جاری ہے، اور چین جو ہے اب اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ وہ امریکہ کو کھل کر چیلنج کر رہا ہے. اور ایسی سچویشن میں ظاہر ہے کہ پاکستان ماضی میں بھی ایک بہت آپ کے لیے ایشوز رہے کہ ہم بیلنس کیسے کریں امریکہ کے ساتھ تعلقات کو اور چین کے ساتھ تعلقات کو. تو یہ ایک بہت بڑا ایک اس کے اندر فیکٹر ہے. ماضی میں چین جو ہے اسے کہتے ہیں نا کہ کوائٹ ڈپلومیسی، وہ اس کی معیشت گرو کر رہی تھی، ذرا کھل کر وہ اس طریقے سے امریکہ کو چیلنج نہیں کرتا تھا. لیکن جیسے جیسے چین کی جو معیشت ہے وہ گرو کی ہے، اب وہ کھل کر جو اپنے مفادات کا ایک تو تحفظ کر رہا ہے، اور جہاں پر امریکہ ان کے لیے کوئی بھی چیلنج کر رہا ہے تو وہ ان کو کھل کر اس کا اظہار کریں. دوسری طرف امریکہ جو ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں جو امریکہ کی پالیسی کو جانتے ہیں، امریکہ کی جو اس وقت تمام تر توجہ ہے، جو فوکس ہے، وہ چائنا کی کرٹیلمنٹ ہے. اور اس کی ایک مثال آپ کو یہ ملتی ہے کہ امریکہ کے اندر آپ کو جس طرح پاکستان کے اندر تو خیر نہ ہونے کے برابر ہیں، امریکہ کے اندر بہت سارے تھنک ٹینکس ہیں. تو کوئی ایسا ہفتہ نہیں ہے، مثلا ہفتے میں ایک دفعہ کسی ایک تھنک ٹینک میں آپ کو چین کے اوپر کوئی نہ کوئی سیمینار، کوئی نہ کوئی بات چیت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اس سے کیا ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ تمام تر جو فوکس ہے وہ امریکہ کا وہ چین کے اوپر ہے. اور وہ کیوں ہے؟ ظاہر ہے کہ امریکہ نے آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار آپ دیکھیں کہ وہ بے تاج بادشاہ رہا ہے دنیا کا. مثلاً کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا، فارمر سوویت یونین نے ضرور اس کو ایک چیلنج دیا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس طریقے سے امریکہ کی جو اجاراداری ہے دنیا میں، جو ڈپلومیٹکلی اور جو گلوبل جو فائنینشیل آرڈر ہے جس طرح امریکہ اس کو کنٹرول کرتا ہے، ظاہر ہے کہ فارمر سوویت یونین جو ہے اس طریقے سے امریکہ کو چیلنج نہیں کر سکا. اور پھر جس طریقہ سے فارمر سوویت یونین کے جو ٹکڑے ہوئے اور وہ روس بن گیا، اور اس کے بعد تو اس کے بعد سے چین جو ہے وہ ایک واحد ملک ہے جو جینونلی اب جو ہے وہ امریکہ کی جو ہیجمنی ہے اس کو چیلنج کر رہا ہے. تو اس تناظر میں یہ جو وزٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور بائلیٹرل کانٹیکسٹ میں بھی آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ کہ پاکستان چین کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے. تین بڑے کمپوننٹ ہیں. ایک زمانہ تھا جب پاکستان سیٹو سینٹو اور امریکی اتحاد کا حصہ رہا تھا، تو ہمارا جو دفاعی ساز و سامان ہے وہ F-16 ہو یا باقی اکوپمنٹ ہو وہ امریکہ کی ہی طرف سے آتا تھا. لیکن جب ہمارے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آنا شروع ہوا، اس کے بعد سے چین کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونا شروع ہوئے، ان کے ساتھ ہمارے جو ریلیشن شپ ہے وہ گرو کیے. تو اب اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دفاعی ساز و سامان کی جہاں تک بات ہے، ایک لحاظ سے امریکہ کو ریپلیس کر دیا ہے چین نے. پاکستان کا بیشتر جو اس وقت دفاعی ساز و سامان ہے، ڈیفنس اکوپمنٹ ہے، وہ چین سے ہی آتا ہے. ایک تو اس کی ایک بہت بڑی سگنیفیکنٹ ہے، اور فیوچر بھی آپ کو اسی طرح سے نظر آ رہا ہے، کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کوئی ایسی ڈرامیٹک شفٹ نہیں آنے لگی کہ جس سے امریکہ کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں پھر ماضی کی طرح اس نوعیت کے ہو جائیں کہ ہمیں F-16 بھی ملنے لگیں، ہمیں جو دفاعی ساز و سامان کے لیے امریکہ ہماری امداد بھی کرنے لگے. تو ایک جو فیوچر کی جو پریڈکشن ہے اس میں جو ہمارا جو ٹلٹ ہے وہ ٹورڈز چائنا ہی رہے گی. دوسرا، چین جو ہے پاکستان کو جو اس وقت ڈیسپریٹلی فورن انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، سی پیک کی صورت میں بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر چین نے کی ہے، اور چین اس وقت نمبر 1 فورن انویسٹر ہے پاکستان کے اندر. تیسرا اس کے اندر جو فیکٹر ہے، آئی تھنک چین کی جو جس طریقے سے اس کا کلاؤڈ بڑھ رہا ہے، وہ پرماننٹ ممبر بھی ہے UN سیکیورٹی کاؤنسل کا. تو انٹرنیشنل سطح پر جو پاکستان کے کئی اہم معاملات ہیں، جو پاکستان کے کور نیشنل انٹرسٹ ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنے میں، کیونکہ یہ پرماننٹ ممبر ہے UN سیکیورٹی کاؤنسل کا، چین نے ماضی میں بھی بڑا کردار ادا کیا اور فیوچر میں بھی پاکستان کا کردار ادا کرتا رہے گا. اور جو چوتھا اب امپورٹنٹ جو سگنیفیکنٹ چیز ہے کہ پاکستان کی جو معیشت جس طریقے سے اس وقت کھائی میں گر چکی ہے، اور باوجود اس کے کہ جتنے مرضی ہم نے کوشش کی کہ IMF کے ساتھ ہمارا جو پروگرام بحال کروانے کے حوالے سے سخت شرائط پر عمل درآمد کیا،
اس کے باوجود پروگرام بحال نہیں ہو پا رہا، اور ایون اگر پروگرام بحال ہو بھی جاتا ہے، اگر ہمیں 1.1 ارب ڈالر کی یہ قسط مل بھی جاتی ہے، تو اس کے باوجود جو پاکستان کے اس وقت معاشی مسائل ہیں، پاکستان کو جو غیر ملکی زر مبادلہ ہے یعنی کہ ڈالرز ہیں، اس کی ضرورت پڑتی رہے گی، چونکہ پاکستان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اگلے 5 سال، وہ تقریباً جو مختلف اعداد و شمار ہیں، تقریباً ہر سال پاکستان کو جو بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ملا کے اور جو قرضوں اور جو سود کی ادائیگی ہم نے کرنی ہے، وہ 35 ارب ڈالر جو ہیں وہ ہمیں ایکسٹرا چاہیے۔ جو موجودہ ہماری اس وقت صورتحال ہے، جس سیاسی دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ریفارمز ہم نے کی نہیں ہیں، تو کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ اوور نائٹ چیزیں چینج ہو جائیں اور ہم اس طریقے سے ڈرامیٹک شفٹ لے آئیں کہ ہماری برآمدات میں اوور نائٹ اضافہ ہو جائے، یا ہم اپنے اس ملک کو جو غیر ملکی سرمایہ کار ہیں ان کے لیے اتنا پرکشش بنا دیں کہ پاکستان کے اندر ود ان ڈیز ود ان ایئرز بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے۔ تو ایسا ہوتا تو ممکن نظر نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ عرصے کے لیے پاکستان کو، کچھ سالوں کے لیے آئی ایم ایف کے اوپر، پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں ان کے اوپر تکیہ کرنا پڑے گا۔ اور جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں کہ اگر امریکا اور چین کے درمیان یہ جو سر جنگ ہے یہ مزید آگے کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے، مزید جو ہے وہ اس کے اندر ٹینشنز آتی ہیں، تو نیچرلی اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پاکستان کے اوپر بھی پڑے گا، پاکستان کے لیے جو چوائسیز ہیں وہ کم ہوتی جائیں گی۔ تو ایسی صورت میں یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان کو جو اپنے قرضے ہیں وہ ری شیڈیول کروانے پڑیں۔ انفیکٹ آلریڈی یہ آئی ایم ایف کی طرف سے دباؤ ہے کہ آپ چین کے ساتھ اپنے جو قرضے ری شیڈیول کروائیں۔ تو ایسی صورت میں اگر پاکستان، امریکہ اور چین کی جو لڑائی ہے وہ مزید شدت اختیار کرتی ہے اور پاکستان کے لیے جو چوائسیز ہیں وہ لمیٹڈ ہو جاتی ہیں، پھر پاکستان نے اپنی سروائیول کی جنگ بھی لڑنی ہے، اپنی معیشت کو بھی بچانا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ یا تو آپ امریکہ کے کیمپ میں چلے جائیں کمپلیٹلی، جو ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پاکستان، جنرل باجوہ نے عمران خان کے دور میں ایک کوشش کی کہ اپنے ریلیشن شپ کو ایک بیلنس کیا جائے، ایون کہ حالیہ مہینوں میں بھی ایک یہ کوشش ہوتی رہی جب سے یہ گورنمنٹ بھی آئی، اور ویزیبلٹی بھی آپ دیکھیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس میں ایک ویزیبلٹی بھی آپ کو نظر آتی ہے، آپ کو ڈائلاگ بھی نظر آ رہے ہیں انرجی کے اوپر، کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر، ڈیفنس کے اوپر، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر ایک سینس پائی جاتی ہے کہ امریکہ نے اس طریقے سے پاکستان کی مدد نہیں کی۔ مثلا ایک جو ٹیسٹ تھا کہ چلیں اور تو کچھ نہ کرتا، ایٹ لیسٹ آئی ایم ایف کو پاکستان جو امریکہ ہے وہ پش کر سکتا تھا کہ کچھ شرائط وہ نرم کر دیتا، یا یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام پھنسا ہوا ہے اس کو جلد بحال کروانے میں کوئی رول پلے کر سکتا تھا، لیکن امریکہ نے وہ بھی نہیں کیا۔ تو اس سے پاکستان کے اندر کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ کلیئر انڈیکیشن ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، شاید امریکہ سے اب آپ اس طرح کی جو کوآپریشن ہے وہ توقع نہیں کر سکتے جو ماضی میں ہوا کرتی تھی۔ تو ایسی صورت میں پاکستان کے لیے، اور اس میں ایک اور جو ایلیمنٹ ہے کہ اگر اس موقع پر جب ہم جو ہماری معیشت کا جو برا حال ہے، چین ہماری مدد نہ کرتا، مارچ میں وہ جو 2.1 ارب ڈالر کے قرضے رول اوور نہ کرتا، تو پاکستان آج دیوالیہ ہو جاتا، کیونکہ اس سے پہلے سعودی عرب دیکھیں یا یو اے ای دیکھیں، انہوں نے پاکستان کی مدد کرنے کی حامی ضرور بھری، لیکن انہوں نے کہا کہ جب آئی ایم ایف سے معاہدہ کر لیں گے تب ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ چین کی بھی یہی پوزیشن تھی، لیکن چین نے اپنی اس پوزیشن سے وڈرا کیا اور جو پاکستان کے جو قرضے ہیں ان کو رول اوور، آئی ایم ایف کے پروگرام کا انتظار نہیں کیا، پہلے ہی اس کو رول اوور کر دیا، جس کی وجہ سے آج جو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کچھ اس پوزیشن میں ہے کہ ہم کچھ ماہ اور گزار سکتے ہیں، تو اٹ از آل بیکاز آف چائنا۔ دوسرا جو چیلنج جو اس دورے میں جو موجودہ آرمی چیف ہے ان کے لیے ہوگا وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ ایک ڈبل گیم بھی کر رہے تھے۔ وہ ایک طرف امریکہ کو یہ لارا لگا رہے تھے، یا امریکہ کو یہ کہتے تھے کہ ہمارا تو آپ کے ساتھ ایک قدرتی اتحاد ہے، جو ہمارے لوگ ہیں، بچے ہیں پڑھنے، وہ امریکہ جاتے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد جو پاکستانیوں کی وہ امریکہ میں موجود ہے۔ جہاں تک چین کی بات ہے، چین کی تو ہمیں جو لینگویج ہے وہ تک سمجھ نہیں آتی، ان کے جو نام ہیں وہ تک تو ہمیں یاد نہیں ہوتے، تو اس لیے جو ہمارا جو نیشنل الائنس ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے، اور یہ جو باتیں ہیں وہ چین تک بھی پہنچی ہیں۔ تو آخری جو کچھ مہینے تھے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو چین ہے وہ باجوہ صاحب کو وہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، ان کے ساتھ ان کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ تو یہ جو نئے آرمی چیف گئے ہیں وہاں پہ، عاصم منیر، ان کے لیے ایک اور جو چیلنج ہے کہ ان کو ری ایشور کروانا کہ پاکستان اور کے ساتھ جو چین کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اس میں کوئی چینج نہیں آیا۔ اور دوسرا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ان کی تعیناتی ابھی ہوئی ہے، جو چین کی قیادت ہے
وہ موجودہ جو آرمی چیف ہیں ان کا پرسپیکٹو سننا چاہے گی، جو ریجنل ایشوز ہیں، جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں، جو اوور آل جو جیو اسٹریٹجک جو پالیٹکس ہے اس کے اوپر معاملات چل رہے ہیں۔ اور دوسرا ظاہر ہے کہ جو پاکستان کے جو نئے آرمی چیف ہیں ان کے لیے بھی ایک موقع ہوگا کہ وہ جو چین کی قیادت ہے، فوجی قیادت ہے اور جو سویلین قیادت ہے، ان کا بھی پرسپیکٹو سنیں پاکستان کے بارے میں۔ اب ویلاگ جو لمبا ہو رہا ہے، چاہتا کیا ہے چین؟ پاکستان سے کیا چاہتا ہے چین؟ آپ دیکھیں اس وقت ان کی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے سی پیک کی صورت میں، اور ان کے پیسے بھی پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں، جو بجلی کے کارخانے ہیں، بہت سا پیسہ ہم نے ان کا روکا ہوا ہے۔ دوسرا جو حالیہ سالوں میں اگر آپ دیکھیں اور خاص کر کے حالیہ مہینوں میں جو پاکستان میں کام کرنے والے چینی جو باشندے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دھاسو کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، کراچی یونیورسٹی میں جو چائنیز لینگویج سینٹر کے جو پروفیسر ہیں ان کو جس طریقے سے قتل کیا گیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو چین جو ہے اب ان معاملات کو اتنا لائٹ نہیں لیتا، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان چاہتا ہے کہ انویسٹمنٹ ہو تو آپ کو یہ دو چیزیں کرنی ہوں گی، ایک تو جو ہمارے انویسٹرز ہیں جو پیسہ آپ نے جو روکا ہوا ہے وہ دینا پڑے گا، دوسرا آپ کو جو پاکستان میں چینی باشندے کام کر رہے ہیں، جو چینی مفادات ہیں، ان کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات کرنا پڑیں گے۔ ایک تو یہ چیز، دوسرا آئی تھنک جو چین ہے وہ پاکستان کے اندر لانگ ٹرم جو سٹیبلٹی ہے پولیٹیکل وہ چاہتا ہے، اور اس وقت پاکستان کے اندر جو اس وقت سیاسی ایک اکھاڑا بنا ہوا ہے، پتہ نہیں ہے کہ انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے، انتخابات اگر ہوتے بھی ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے گا یا نہیں آئے گا۔ چین جو ہے اس کے حوالے سے اس کو بہت زیادہ کنسرن ہے، اور وہ کنسرن یہ ہے کہ ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کیا معاملات چلتے ہیں پولیٹیکلی، آپ چیزوں کو کیسے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک ونڈو ملے کم از کم 5 سے 10 سال کی، کہ جس اس میں اس ملک کے اندر کوئی پریڈکٹیبلٹی ہو، اس ملک کے اندر سیاسی استحکام ہو، اور اسی صورت کے اندر جو سی پیک ہے اس کو اس پورے طریقے سے ریوائیو کیا جا سکتا ہے۔ اس کا جو سیکنڈ فیز ہے، جو اسپیشل اکنامک زون بننے ہیں اور جو باقی معاملات ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا اس دورے کے دوران ظاہر ہے کہ آرمی چیف اس حوالے سے کوئی ایشورنس دیں گے، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ اور جو پاکستان کا جو پرسپیکٹو ہے، پاکستان کیا چاہتا ہے، آئی تھنک پاکستان موجودہ تناظر میں یہ ضرور چین سے جاننا چاہے گا کہ اگر سچویشن ایسی آ جاتی ہے کہ جہاں پر پاکستان کو فیصلہ کرنا پڑے کہ کیا وہ چین کی طرف جائیں یا امریکہ کی طرف جائیں، تو ایسی صورت میں چین کیا پاکستان کے جو اس وقت معاشی مسائل ہیں، جو خاص کر کے پاکستان کی جو ایکسٹرنل ریکوائرمنٹ ہیں، جو زر مبادلہ کے ذخائر پاکستان کو چاہیے، کیا وہ چین پاکستان کو دے گا؟ یہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ کویشچن۔ آئی تھنک چین پاکستان کی مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ جو میری ریلیونٹ لوگوں سے بات ہوئی، جو پرائس ہے اب شاید اس کی بہت بڑی ہوگی۔ مثلاً ایک جو ویسٹرن ڈپلومیٹس ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شاید چین جو ہے پاکستان کو بیل آؤٹ کرے بھی، لیکن اس کی پرائس یہ ہوگی کہ گوادر کے اندر ایک جو مغربی طاقتیں ان کو ہمیشہ خدشہ ہے کہ ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ جو معاشی سرگرمیوں کے لیے، تجارت کے لیے چین استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن ان کو یہ لانگ ٹرم خدشہ ہے کہ وہ وہاں پر اپنا بیس بنانا چاہتے ہیں، وہاں پہ اپنا ایک فوجی اڈا بنانا چاہتے ہیں، تاکہ جو ان کے اینیمیز ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہاں پر وہ سارا کام کر سکیں۔ تو ایک یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب پاکستان ایک طرف معاشی دلدل میں پھنستا جا رہا ہے، دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، اور چین سے وہ مدد مانگتا ہے، چین مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ شاید پاکستان سے وہ گوادر کے لیے ایک ظاہر ہے کہ امیجیٹلی تو نہیں، لیکن لانگ ٹرم کے لیے اس کو اپنے جو فوجی مقاصد ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے پاکستان سے کہہ سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ چین جو ہے اس حوالے سے ہمیشہ، اور پاکستان بھی انکار کرتا ہے کہ جو سی پیک ہے اس کا کسی بھی طرح سے کوئی اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے، سوائے اس کے کہ یہ ایک جو اکنامک انٹیگریشن کے لیے، ایک ریجنل کنیکٹیوٹی کے لیے اور ایک ٹریڈ کے لیے روٹ ہے۔ لیکن ویسٹ کو یہ خدشہ ہے کہ جیسے جیسے چین کا کلاؤڈ بڑھ رہا ہے، ایسے ہی چین جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو ملٹری پریزنس ہے وہ یہاں پہ ہو۔ تو یہ ایک ڈیمانڈ جو ہے وہ چین کی طرف سے آ سکتی ہے، اور ماضی میں اگر آپ دیکھیں جب پاکستان امریکہ کا اتحادی بنا تو ہم نے اپنے بیسز ان کو دیے۔ 9/11 تو بعد کی بات ہے، اس سے پہلے، بہت پہلے آپ کو پتا ہے کہ جنرل ایوب کے دور میں جب ہم باقاعدہ طور پر امریکی اتحاد کا حصہ بنے فارمر سوویت یونین کے خلاف، تو پہلا جو CIA کا بیس تھا وہ پشاور میں ہم نے قائم کرنے کی ان کو اجازت دی۔ تو یو نیور نو کہ جب پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں، شاید پاکستان کو وہ ٹف چوائسز لینی پڑے، لیکن
یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی بھی پاکستان کے جو ڈپلومیٹس ہیں، جو فارن پالیسی ہے، فارن جو پالیسی میکرز ہیں، اور ایون کہ جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سچویشن کو اوائڈ کریں، کہ ہم جو دو طاقتوں کی لڑائی ہے، مثلا امریکا اور چین کی لڑائی، اس میں اپنے آپ کو الگ رکھیں۔ لیکن جو ایکسپرٹس ہیں ان کا خیال ہے کہ شاید یہ پاکستان کے لیے اپنے آپ کو اس طریقے سے نیوٹرل رہنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی ایک ڈیولپمنٹ کا ذکر کرنا بھول ہی گیا کہ جس طریقے سے اب چین نے جو مڈل ایسٹ کے اندر ایک پیس بروکر کا کام کیا ہے، ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک ڈیل کروائی ہے، اسی طریقے سے جو باقی وہ معاملات ہیں، اس میں بڑا کھل کر اب یہ دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ نہ صرف اکنامکلی وہ امریکہ کی ہیجمنی کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہے، بلکہ وہ بغیر جنگوں کے جو جہاں پر دو ملکوں کے درمیان کو کانفلکٹ ہے، ان کے درمیان امن کروانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ بھی پاکستان کے لیے آئی تھنک بڑا ایک سگنیفیکنٹ چیز ہے کہ ایک طرف ایران اور سعودی عرب ہمیشہ سے پاکستان کے لیے اگین ایک بہت بڑا چیلنج رہے، اگر ان کے درمیان مفاہمت ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے جو اوپننگ ہے ان ٹرمز آف جو اس کے اکنامک بینیفٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ پاکستان کے لیے آئی تھنک اٹس ویری ڈیفیکلٹ، اور ایک ڈیفیکلٹ چوائس، ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے۔ ان اینی کیس دیکھتے ہیں کہ اس وزٹ کا جو آؤٹ کم ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال پاکستان کی جو ڈومیسٹک جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ اپنی جگہ، بٹ آئی تھنک یہ وزٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے آئی کین ٹیل یو کہ پاکستان کے اندر جو ویسٹرن ڈپلومیٹس ہیں وہ بڑا کینلی اس وزٹ کو دیکھ رہے ہیں اور بڑا فالو کر رہے ہیں، اور وہ کئی عرصے سے فوکس کر رہے تھے کہ یہ آرمی چیف کا جو وزٹ ہے یہ کب ہوتا ہے، کیونکہ ان کو بھی لگتا ہے کہ اس وزٹ کے بعد بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوں گی، کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیل ہو یا باقی جو جیو اسٹریٹجک معاملات ہوں، کس طرف حالات جائیں گے، یہ بہت سی چیزوں کو ڈٹرمن کرے گا۔ تو یہ ایک آئی تھنک بہت سگنیفیکنٹ وزٹ ہے۔ تو لیٹ سی کہ اس وزٹ کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ امیڈیٹلی تو جو بھی ڈسکشنز ہوں گی وہ چیزیں سامنے تو نہیں آئیں گی، لیکن وقت کے ساتھ پتہ لگے گا کہ اس وزٹ کا پاکستان کو کس حد تک فائدہ ہوا ہے، اور پاکستان کے جو اکنامک چیلنجز ہوں یا فارن پالیسی کی چیلنجز ہوں، اس کو کم کرنے میں یہ جو وزٹ ہے یہ کتنا کارگر ثابت ہوگا۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔